रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा आमीन या रब्बल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा अलिफ लाम मीम सूरतुल फातिहा मक्किया। एक रुकू है, 7 आयात हैं और ये मक्की सूरत है। मक्की सूरत वो जो मक्का में उतरी हो और मदनी सूरत वो जो मदीना में उतरी हो। मक्की और मदनी में जो फ़र्क है ना वो वाज़िया करूँ पहले। मक्की नंबर 1 जो मक्का में नाजिल हुई हो और मदनी जो मदीना में नाजिल हुई हो। नंबर 2 मक्की सूरत छोटी होती है, मदनी सूरत तवील होती है यानी कि लंबी होती है। नंबर 3 मक्की सूरत में इसमें अल्लाह की तौहीद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और आखिरत का बयान होता है, जबकि इसके बरअक्स मदनी सूरत में अहकामात होते हैं कि 3 तरह के अहकामात, एक तलाक, दूसरा वरासत और तीसरा महर। तलाक आप लोग सभी जानते हैं, वरासत और महर इंशाल्लाह हम आगे आगे इसके मुतालिक पढ़ेंगे। तो पहली सूरत का नाम है सूरत अल-फातिहा। सूरत अल-फातिहा दुआ के इदाब सिखाती है, यानी अल्लाह ताला की किस तरह हम अल्लाह ताला के आगे दुआ कर सकते हैं, किसी से भी हम किस तरीके से दुआ कर सकते हैं, दुआ में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। नंबर 1 अल्लाह की हमदो सना बयान करें। नंबर 2 अल्लाह की रहमत का उसको वास्ता दें और नंबर 3 पे अल्लाह की कुदरत का इकरार करें। सूरत अल-फातिहा के मुख्तलिफ तरह के नाम हैं अल-फातिहा, रुकैया, अलकंज, शिफा, वाफिया, काफिया, उम्मुल कुरान, असासुल कुरान, किताबुल अजीम, सूरत हम, सूरत अस्सलात, सूरत मनाजात, सबे मसानी, इसी तरह के और भी बहुत से नाम। और सूरत अल-फातिहा अर्श के खिजानों में से एक खजाना है। तो ये जो मैंने अभी सूरत फातिहा के चंद नाम आप लोगों के आगे पेश किए उनके मायने बताऊं। अल-फातिहा हदायत की कुंजी यानी कि खोलने वाली, और सबसे पहले सूरत अल-फातिहा जो आती है कुरान में, क्योंकि ये कुरान को खोलती है, कुरान का आगाज करती है। रुकैया दम करने वाली, यानी कि सूरत अल-फातिहा पढ़कर हम दम भी कर सकते हैं। अलकंस खजाना, शिफा शिफा देने वाली, वाफिया पूरा करने वाली। अगर पूरा कुरान नाजिल हो जाता लेकिन सूरत अल-फातिहा नाजिल ना होती तो कुरान नामुकम्मल था। इसी तरह अगर पूरा कुरान नाजिल ना होता लेकिन सिर्फ एक सूरत अल-फातिहा नाजिल हो जाती तो कुरान के लिए यही काफ़ी था। काफिया कफ़ायत करने वाली, उम्मुल कुरान कुरान की माँ, सूरत अल-फातिहा को कुरान की माँ कहा जाता है। असासुल कुरान कुरान की जड़, जिस तरह एक पौधे की जड़ होती है, उस जड़ के बलबूते पर ही पूरा दरख्त उगता है, इसी तरह सिर्फ इस एक सूरत के बलबूते पर ही हमारे पास पूरा कुरान है। कुरान की जड़, किताबुल अजीम अजमत वाली किताब, सूरत हमद अल्लाह की हमदो सना। इसके बाद आपको 3-4 और नाम बताए थे। सूरत अस्सलात नमाज वाली सूरत। हम लोग नमाज में बहुत सी सूरतें जब हम सूरत अल-फातिहा के बाद पढ़ते हैं, कभी इखलास पढ़ ली, कभी फलक, कभी नास, कभी तीन, कभी अलग 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 तरह की हम सूरतें पढ़ लेते हैं, लेकिन सूरत अल-फातिहा वाहिद सूरत है जिसको हमने लाजिम पढ़ना होता है। नमाज वाली सूरत। सूरत मनाजात दुआएं वाली, दुआएं की जाती हैं, यानी इस सूरत को पढ़ के हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं। सबे मसानी, ये 7 आयात पर मुश्तमिल है जिसके बलबूते पर इसका ये नाम रखा गया सबे मसानी। 7 ऐसी आयात जो बार बार दोहराई जाती हैं। हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं
کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تسلیم کیا ہے۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں جواب دیتا ہوں حمد عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں جواب دیتا ہوں مثنى علیہ، کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور حدیث قدسی ایسی حدیث جو اللہ تعالیٰ خود بیان کرے۔ ایک حدیث وہ ہوتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول فعل پر ہمارے پاس ہوتی ہے، لیکن حدیث قدسی وہ حدیث جو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ ایک واقعہ سناتی ہوں، سعد بن خدری کا واقعہ۔ ایک دفعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بستی میں داخل ہوئے تو انہیں بہت زیادہ بھوک محسوس ہونے لگی۔ ان کے ساتھ ایک اور ساتھی بھی تھے، انہوں نے کہا کہ بستی والوں سے کھانا مانگ لیتے ہیں۔ تو بستی والوں سے جب کھانا مانگا، کیا بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ جب وہ بستی سے باہر نکلے تو جو بستی کا بادشاہ تھا، یعنی جو وہاں کا اونر تھا، اس کو کسی سانپ نے ڈھس لیا۔ تو بادشاہ نے وزیروں سے کہا کسی دم کرنے والے کو لاؤ۔ پھر وزیروں نے آپ کو واپس لا کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا کہ ہاں ہم نے دیکھا تھا دم کرنے والا، وہ شاید دم کرتا ہو۔ جب پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ میں دم تو کروں گا لیکن ایک شرط پہ کہ تم ہمیں کھانا کھلاؤ گے۔ بادشاہ نے شرط مان لی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا اور بادشاہ تندرست ہو گئے۔ اور پھر بادشاہ نے اپنی شرط بھی پوری کی۔ تو اس واقعہ سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت واقعی ایسی صورت ہے جس سے انسان دم بھی کر سکتا ہے اور اس کا بہت زیادہ اثر بھی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد سب تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، ربی جو رب ہے، عالمین تمام جہانوں کا۔ اب تعریفیں ہم کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ تعریف کس سے نکلا ہے؟ حمد سے۔ اور تعریف حمد کے اب دو معنی آ جاتے ہیں، ایک تو تعریف اور دوسرا شکر۔ ٹھیک ہے، دو معنی میں ہم اس کو لے سکتے ہیں، تعریف میں بھی لے سکتے ہیں اور شکر میں بھی۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ پالنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے حقیقی اور ایک ہوتا ہے مجازی۔ حقیقی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ، اور مجازی ہر وہ کفالت کرنے والا جو آپ کی کفالت کرتا ہو، مثلا باپ، بیٹا، بھائی، خاوند۔ اور اسی آیت میں تیسرے نمبر پر آیا العالم، عالمین تمام جہانوں کا۔ جہاں عالمین علم سے، جہان سے۔ اب جہان کس طرح کتنے ہوتے ہیں؟ چار طرح کے، ایک حیوانات کا، دوسرا حشرات کا، تیسرا نباتات کا اور چوتھا انسانیت کا۔ یعنی انسان اللہ تعالیٰ سے کیا کہتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا، یعنی چاروں جہانوں کا جو رب ہے۔ الرحمن بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ اب جو الرحمن صفت ہے نا، یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، ہم اور کسی کو بھی الرحمن نہیں بول سکتے، اس صفت سے نہیں بلا سکتے۔ لیکن الرحیم صفت جو ہے نا، یہ اللہ کے لیے بھی آتی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی آتی ہے۔ مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی کہ بدلے کے دن سے مراد، جزا و سزا کے دن سے مراد یہاں کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن۔ اور قیامت کا دن، اور دین کو دین اب کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی مالک یوم الدین، دین کو دین کیوں کہا جاتا ہے؟ دین کو دین اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں آتے ہی ایک انسان کو اچھے اور برے کا پتہ چل جاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا چیز میرے لیے صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ جو چیز صحیح ہوتی ہے وہ اس کی طرف، راستے کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، اور جو چیز غلط ہوتی ہے اس سے وہ خود کو محفوظ کرتا ہے۔ اب ادھر تک کا تو جو پارٹ تھا وہ اللہ کی برائی تھی، اللہ کی تعریف تھی۔ اب اگلا جو پارٹ ہے نا وہ دعا کا پارٹ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور صرف تیری ہی، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ اب عبادت اور مدد، اس آیت میں یہ دو چیزیں زیادہ ہیں۔ عبادت سے مراد، عبادت کی اب تین اقسام ہیں، تین طرح سے ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ کون کون سی ہیں وہ؟ قولی، فعلی اور مالی۔ قولی، فعلی، مالی۔
قولی زبان سے ذکر کرنا، قول کو بولتے ہیں. فعلی یعنی اب جس طرح ہم کر لیں نماز، عمرہ وغیرہ. مالی جس میں مال لگتا ہو، جس طرح زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ. اور اب دوسری طرف جو دوسرا پوائنٹ تھا، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. مدد اب کس طرح کی ہو سکتی ہے؟ دو طرح کی، ایک ظاہری بھی ہو سکتی ہے، ایک غیبی بھی ہو سکتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو تو راستہ سیدھا. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ قرآن و حدیث کا راستہ. ایک دفعہ صحابہ کرام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ کون سا راستہ قرآن و حدیث پر ہے اور کون سا کفر و شرک پر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو خط کھینچے، یعنی کہ دو لائنیں کھینچیں. ایک لائن بالکل سیدھی اور ایک سیدھی کھینچ کے اس کے ارد گرد نہ کانٹے سے بنا دی، یعنی دونوں سائڈز پہ لائنز لگا دی. کہنے لگے کہ یہ جو سیدھا راستہ ہے نا، یہ ہے جنت کا راستہ، صراط المستقیم کا راستہ، سیدھا راستہ. اور یہ جو دوسرا راستہ ہے، یہ شیاطین کے راستے ہیں، یعنی جو بھٹکتے رہے، کبھی ایک طرف جا رہے ہو کبھی دوسری طرف جا رہے ہو. تو ہمارا سیدھا راستہ یہ قرآن میں ہمیں اللہ نے بیان کر دیا کہ دکھا ہم کو سیدھا راستہ. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. انعام کتنے لوگوں پر کیا گیا؟ انعام 4 لوگوں پر کیا گیا جو کہ مدرجہ ذیل ہے. نمبر 1 انبیاء، نمبر 2 صدیقین، نمبر 3 شہداء، نمبر 4 صالحین. انبیاء کی کل تعداد جو کہ ہمیں بتائی جاتی ہے 1,24,000، لیکن ہم صحیح نہیں جان سکتے. ان میں اولو العزم کتنے ہیں؟ خاص جو ہیں نمبر 1 پہ 5 ہیں ٹوٹل. پہلے نمبر پہ حضرت نوح علیہ السلام، دوسرے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، تیسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، چوتھے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں نمبر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب دوسرا کون تھا جو لوگ جن پر انعام کیا گیا؟ وہ ہے صدیقین. صدیقین کو کون ہوتا ہے؟ جو سچائی کا ساتھ دے اسے صدیق کہتے ہیں. اور صدیق کا آپ لوگ جانتے ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب دیا گیا. شہداء، جو اللہ کی راہ میں اس کا کلمہ بلند کرنے پر شہید ہو اسے شہید کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایسے کوئی آ گیا بھئی کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی کسی بھی طرح، تو اس کو ہم شہید نہیں کہہ سکتے. جس شخص کی نیت اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہوگی وہی شہید کہلائے گا. ہر مرا ہوا شخص شہید نہیں ہے. صالحین، صالحین میں اب 2 باتیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ جو کام کرتے ہیں خالص نیت کے ساتھ کرتے ہیں، اور دوسرا وہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ سنت رسول پر ہوتا ہے. اس دنیا میں یہی سنتے آ رہے ہیں کہ کل 1,24,000 انبیاء ہیں، لیکن ہمیں صحیح معلوم نہیں. اور ان میں سے ایسے ہیں جن پر انعامات کیے گئے. ان 5 میں سے سب سے افضل، جو میں نے ابھی آپ کو 5 نام بتائے، سب سے افضل اور اونچا مقام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. سب کے اپنے اپنے مقامات ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے الگ اور سب سے اونچا مرتبہ ہے. نمبر 2 پہ تھا صدیقین. صدیقین کا مطلب ہے سچائی کا ساتھ دینا، اور یہ لقب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا کیونکہ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب واپس آئے تو آ کر انہوں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ ایک رات میں معراج پر گیا تھا اور واپس بھی آ گیا ہوں. تو اس پر لوگوں نے یقین نہ کیا اور کہنے لگے نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک رات میں آپ جائیں بھی اور واپس بھی آ جائیں. لیکن جب حضرت ابو بکر کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ واحد شخص تھے جنہوں نے کہا کہ اگر یہ میرے خدا اور نبی کی بات ہے تو یہ ممکن بھی ہے اور ایسا کرنا ہو بھی سکتا ہے، یعنی یہ جھوٹ نہیں ہے. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچائی کا، انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا ساتھ دیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت صدیق کا لقب دیا گیا. نمبر 3 پہ شہداء تھا. تو احد پہاڑ کا یہ واقعہ ہے کہ جب احد کا پہاڑ ہلنا شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنی ایری ماری اور کہا
کہ تم پر کوئی عام لوگ نہیں کرے، تم پر اللہ کا نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدیق یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور دو شہداء حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے ہیں۔ نمبر 4 پہ تھا صالحین، جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو نیت خالص ہو اور دوسرا سنت رسول پر وہ کام ہو۔ تو عید الاضحیٰ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر سے آ رہے تھے، یعنی نماز پڑھا کے، تو آتے ہوئے دیکھا کہ اس صحابی کے گھر کے باہر سے خون آ رہا ہے، اور جب دیکھا اور یہ دیکھا کہ ابھی تو عید کی نماز سے پہلے کا تھوڑا وقت ہے، تو ابھی تو قربانی کا وقت ہوا ہی نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ جب باہر آیا تو اس سے پوچھا یہ خون کس چیز کا ہے؟ صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے قربانی کر لی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج سب کے منہ میں میری قربانی کا گوشت سب سے پہلے جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری قربانی نہیں ہوئی اور نہ ہی اس کا اجر تمہیں ملے گا، تم دوبارہ قربانی خریدو اور دوبارہ سے قربانی کرو، بے شک تمہاری نیت تو خالص ہے لیکن تم نے سنت رسول کے مطابق قربانی نہیں کی۔ تو یعنی کہ کیا پتہ چلا کہ کوئی بھی کام کرنا ہے اس میں صرف ایک یہ نہیں کہ خالص نیت اور سنت رسول پر اب وہ ہو ہی نہ، دونوں چیزیں ہونی لازم ہے۔ سنت رسول کے مطابق اب جو قربانی کرنے کا صحیح طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ عید کی نماز اور خطبے کے بعد کی قربانی۔ آگے چلتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی ان کا جو گمراہ ہوئے۔ غضب کن پر ہوا اور گمراہ کون ہوئے یہ بتاتی ہوں۔ غضب جن پر ہوا وہ تھے یہودی، اور جو گمراہ ہوئے وہ تھے عیسائی۔ اب یہودی کون تھا؟ جو کہ حضرت موسیٰ کو مانتے تھے اور ان کی کتاب تورات تھی، اور وہ بھی اپنی اصل حالت میں نہ رہ سکی۔ یعنی کن لوگوں پر غضب ہوا؟ یہودیوں پر، جو کس کو مانتے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کتاب ان کی تورات تھی لیکن اپنی اصل حالت میں نہیں رہ سکی۔ گمراہ کون لوگ ہوئے؟ عیسائی، انہوں نے اپنی دین میں کیا کیا؟ نئی نئی باتیں شامل کی جنہیں بدعات کہتے ہیں۔ اب وہ نئی نئی باتیں کون سی ہیں؟ نئی نئی باتیں یہی ہیں کہ آپ لوگ اپنے، اب جس طرح ہمارا دین ہمیں یہ چیز تو بالکل نہیں سکھاتا کہ ہم اللہ کے راستے میں صدقے کو ہٹ کے کسی اور کے نام کی کوئی خیرات کریں، یہ چیز تو ہمیں نہیں سکھاتا نا۔ تو انہوں نے کیا کہ انہوں نے اسی طرح نئی نئی اپنے دین میں باتیں لاتے گئے اور بدعات کی۔ یہ حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے اور نعوذ باللہ انہیں اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور ان کے اس عقیدے کو عقیدہ تسلس کہا جاتا ہے۔ تسلس کہتے ہیں، یعنی تسلس کہتے ہیں تین کو، یعنی یہ لوگ تین خدا بناتے تھے، ایک تو خدا اللہ تعالیٰ، دوسرا مریم علیہ السلام، اور تیسرا عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ ان تینوں کو خدا کہتے تھے، اور ان تینوں کو ان کا یہ عقیدہ کیا کہلاتا تھا؟ عقیدہ تسلس۔ آگے چلتے ہیں، تھوڑا اب اس کا اختتام کریں۔ آمین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کے بارے میں فرمایا، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے گئے۔ صغیرہ کہتے ہیں چھوٹے گناہوں کو۔ ہماری آمین سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو حسد بھی کرتے ہیں۔ کون لوگ حسد کرتے ہیں؟ یہودی۔ اب یہ جو آخر تک کا حصہ تھا یہ ہمارا دعا کا حصہ تھا۔ آمین کی فضیلت جو میں نے آپ کو بتا دی، اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وائل بن صحابی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی تم پر آمین کی وجہ سے حسد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی آج کی ہماری ایک چھوٹی سی سورت الفاتحہ۔ اب جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔